बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लब्बैक के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बेचैनी की फ़िज़ा पैदा हो रही है और कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक के कई कारकुनान भी इस सारे मामले में जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं और तहरीक लब्बैक के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके बकौल उनके काफ़ी तादाद में कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कई इलाक़ों में कारोबार बंद हैं, सड़कें बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे इलाक़े आए रोज़ यहाँ के लोग एक बेचैनी और इज़्तिराब की कैफ़ियत के शिकार हैं, क्योंकि कभी ये ख़बरें आती हैं कि मार्च इस्लामाबाद पहुँच रहा है और उनके पहुँचने से पहले ही रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान के और तहरीक लब्बैक के लोगों के कई बार मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये छठा धरना है और इस छठे धरने में जो बुनियादी मुतालबात हैं वो वही मुतालबात हैं जो इससे पहले के धरनों में पेश किए जाते रहे। और हमने ये भी देखा कि उससे पहले जो धरने हुए उनमें हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब डॉक्टर पीरज़ादा नूरुल हक़ क़ादरी साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जब धरना इस्लामाबाद पहुंचा था ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब की क़यादत में उनकी वफ़ात से तकरीबन हफ़्ता पहले, तो उसमें उन्हें ये वादा किया गया था, रिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये था कि पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान जो सफ़ारती ताल्लुक़ात हैं वो मुनक़ते किए जाएंगे। पाकिस्तान फ़्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलवाएगा और फ़्रांस का जो सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद है उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो तोड़ फोड़ की है इस पर उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मुक़दमा नहीं किया जाएगा और जो कारकुनान गिरफ़्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। उसके बाद ही धरना ख़त्म होगा। ये एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट पर हुकूमत पाकिस्तान के मरकज़ी ज़िम्मेदारान के दस्तख़त मौजूद हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से जो उनकी मरकज़ी शूरा के अमीर थे मौलाना शफ़ीक़ अमीनी उनके दस्तख़त मौजूद हैं और फिर ये ख़त्म हुआ था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा न करने की वजह से तहरीक लब्बैक ने दूसरे धरने का ऐलान किया। फिर दूसरे धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी उन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद तहरीक ने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रुजू किया और दोनों जगह से उन्हें रिहाई दी गई, लेकिन रिहाई होने के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें रिहा नहीं किया गया, जिस पर तीसरे 12 रबीउल अव्वल को छठे धरने का आगाज़ हुआ और ये धरना ताहाल चल रहा है। हर धरने में तोड़ फोड़ होती है, हर धरने में पुलिस एहलकार ज़ख्मी होते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी ज़ख्मी होते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं और सूरत हाल जो है वो किसी जानब ठिकाने लगती हुई हमें दिखाई नहीं देती। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने मुज़ाकरात के कई दौर किए और वो जो दौर थे वो अभी तक कोई हतमी नतीजे की जानब नहीं पहुँचे। शेख रशीद अहमद साहब ने दौर मुज़ाकरात किए, बिशारत राजा साहब जो पंजाब के वज़ीर क़ानून हैं उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो फिर आज वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म ने उलमाए किराम के एक वफ़द के साथ मुलाकात की और ये मुलाकात इसमें जो गद्दी नशीन हैं वो मौजूद थे, खानकाहों, मज़ारों, दरबारों से वाबस्ता लोग जो थे वो मौजूद थे। इसके साथ साथ जो बरेलवी मसलक के मदारिस हैं उनके जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इस मुलाकात में बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मुबैना तौर पर उलमाए किराम ने इस बात का मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म के साथ इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के मशीर हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब मौजूद नहीं होने चाहिए। वो मौजूद थे वहाँ पर और उन्हें फिर कहा गया कि आप मीटिंग में ना बैठें। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी साहब भी इस मुलाकात में ना हों, ये उलमाए किराम का मुतालबा था और उलमाए किराम का ये कहना था कि इन दोनों शख्सियात की वजह से मसाइल हल नहीं हो सकते, तो इस वजह से उन दोनों शख्सियात को वहाँ से कहा गया कि आप मीटिंग में ना बैठें। हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब ने इस ख़बर पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ये बात कही कि वो मुलाकातें मौजूद ही नहीं थे और ये बयान ही सारा गलत है, लेकिन ताहम वहाँ पर मौजूद लोगों ने इस बात की तायीद की और अक्सर
بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ دونوں صاحبان وہاں موجود تھے اور دونوں کو وہاں سے نکل جانے کا کہا گیا، جس پر وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ آپ علماء کی میٹنگ میں نہ بیٹھیں۔ اگرچہ کہ پاکستان علماء کونسل نے کل ایک بیان جاری کیا کہ وہ اپنا ایک مذاکراتی وفد بنا رہا ہے اور وہ تحریک لبیک کی قیادت سے ملاقات کرے گا، تاحال کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ اس وفد نے کوئی ملاقات کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے بعد یہ جو ملاقات تھی اس میں بڑی اہم شخصیات شریک ہوئیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت سخت بیانات دیے اور حکومت کو جھوٹا قرار دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو بھی انہوں نے جھوٹا قرار دیا تھا اپنے بیانات میں، اور تحریک لبیک کی بھرپور اور علل اعلان حمایت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن کل جماعت اسلامی سندھ کے وفد نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی، تو مفتی صاحب نے اس ملاقات میں یہ کہا کہ وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں تحریک لبیک کی، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت سنجیدگی کے ساتھ اگر مذاکرات کرتی ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی بھی کچھ اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد جب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب باہر نکلے تو میڈیا سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے کچھ گفتگو کی، تھوڑی سی گفتگو ہے، سماعت فرمائیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تفصیلی بیان بنا رہے ہیں تمام علماء کرام اور مشائخ کے ساتھ مل کر، اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ علماء کرام اور مشائخ کرام کے ساتھ بہت اچھی رہی ہے، لیکن نور القادری اس کا اسٹیٹمنٹ تیار کر رہے ہیں جو ابھی دیں گے۔ سر معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر؟ شیخ رشید احمد صاحب کی بات آپ نے سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر مذہبی امور ایک بیان جاری کر رہے ہیں، اور اس بیان کے بعد اس میں بتایا جائے گا کہ علماء کرام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے جب وہ نکلے تو میڈیا کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی، انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کی اور یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کرائسس مین ہیں، اور وہ جب کرائسس ہوتا ہے تو اس میں بڑے مطمئن انداز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ نور الحق قادری صاحب کی پہلے آپ بیان سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی مزید بات کرتا ہوں، کیونکہ نور الحق قادری صاحب پر وفاقی کابینہ کے ہی ایک شخص نے جس کا نام فیصل واڈا ہے، یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جو پچھلی بار تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے وہ مذاکرات انہوں نے اپنے بہاف پر کیے تھے، وزیر اعظم کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو پہلے نور الحق قادری صاحب کا یہ بیان سنیں، پھر میں آپ کو نور الحق قادری صاحب نے اس ایشو پر کیا بات کہی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کرائسس مین ہے، وہ ہر مشکل حالات میں، اور اس کی جو ڈانڈی لینگویج ہوتی ہے وہ اور مطلب اطمینان اور سکون کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ آج بھی انہوں نے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکلے گا۔ علماء کرام ان سے ملے اور ان کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر بمقصد اور سنجیدہ مذاکرات ہو، اسٹیٹ کا اپنا ایک سٹینڈس ہے اپنی ریٹ کی بحالی کے لیے، اور جس طرح اگر مظاہرین میں سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو ہم صرف ان کے ساتھ نہیں، ہم جو پولیس کے لوگ شہید ہو گئے ہیں جن کو نقصان ہوئے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہمیں ان کے آنسو بھی پوچھنا چاہیے، ہم ان کی تسلی تشفی بھی کرنی چاہیے۔ یہ ساری ڈسکشن بڑے اچھے ماحول میں ہو گئی۔ خطاب آج ملتوی ہو گیا، یہ کب ہوگا؟ کریں گے خطاب پرائم منسٹر؟ خطاب ان کا ملتوی ہوا، کریں گے خطاب؟ کچھ دوست احباب کی رائے تھی کہ ابھی تھوڑا سا دیکھا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا بولا ہے ساری صورتحال پر؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذاکرات ہو اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ نور الحق قادری صاحب کا یہ بیان آپ نے سنا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں کی اور یہ بتایا کہ مذاکرات جو ہیں وہ تمام بند دروازے کھولنے کا سبب بنیں گے۔ لیکن نور الحق قادری صاحب پر جو فیصل واڈا نے الزام لگایا اور یہ کہا کہ نور الحق قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے وزیر اعظم کو ان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، تو اس پر آج وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب بہت غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے سے مذاکرات کروں اور مطلب وزیر اعظم کو بتائے بغیر مذاکرات کروں، وزیر اعظم کو سارے مطالبات کا پتہ تھا۔ اب یہاں صورتحال تو یہ پیدا ہو گئی کہ فیصل واڈا صاحب اپنی طرف سے وزیر اعظم کی حمایت کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وزیر اعظم کے لیے مزید مسائل پیدا کر کے چلے گئے، کیونکہ شاید ان دنوں میں پتہ نہیں وہ کس عالم میں تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ
آئے لمحہ بلمحہ وزیر اعظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جاتا رہا تھا، اور ان مذاکرات پر تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا تھا. تو کابینہ کے اندر ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ سوئے ہوتے ہیں اجلاس کے دوران، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وزیر اعظم جس ایشو پر قوم سے خطاب کر چکے ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو علم ہی نہیں تھا. تو یہ دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں میں ریت یا مٹی پھینکنے کے مترادف ہے اس طرح کا بیان. علماء کرام کے وفد نے یہاں ملاقات کی ہے، اور ملک بھر سے علماء کرام آئے تھے، کوئٹہ سے، کراچی سے، لاہور سے، خیرپور سے، اور بڑی اہم شخصیات جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری یہاں پر موجود تھیں. اور صرف مذاکرات یہی نہیں ہوئے، مذاکرات کا ایک اور دور بھی چلا ہے، اور وہ مذاکرات ہوئے ہیں خادم شاہ محمود قریشی صاحب اور سعد رضوی صاحب کے درمیان بھی، وہ بھی مذاکرات ہوئے ہیں. ان کی رپورٹ بھی وزیر اعظم کو دی گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ کوشش کی گئی ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو حل کر لیا جائے. لیکن شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جو نکالنے کا ایشو ہے اس پر اس وقت جو سچویشن ہے کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کا سفیر فرانس میں نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ پوزیشن ہے. اور جس شخص نے گستاخانہ خاکے بنائے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک حادثے میں مر چکا ہے. اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیے کہ فرانس کے اندر اظہار رائے کی جو روایت ہے وہ کیا ہے اور پاکستان کے اندر کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صرف پاکستان ہی ایک اسلامی ملک ہے کہ جس میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ باقی دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں وہاں کی کیا عوام مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح کی محبت نہیں ہے جو یہ پاکستان میں صرف تحریک لبیک کو ہے؟ اور کیا پاکستان میں صرف ایک ہی مذہبی جماعت ہے جس کا نام تحریک لبیک ہے؟ باقی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا عشق رسالت مآب ان سے کوئی کم لیول کا ہے، یا اس عشق رسالت مآب پر ان کو اعتماد نہیں ہے؟ تو یہ کیا چکر ہے، یہ کیا سچویشن ہے کہ آپ تھوڑا سا قوم کے سامنے آئیں اور قوم کو بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تاجروں کا کاروبار تباہ کرتے ہیں، اور پھر یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ عاشقان رسول ہیں. اور حکومت عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے جی یہ تو ٹالنے کے لیے تھا. کیا ریاستیں اور حکومتیں عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتی ہیں؟ تو تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا دونوں کا یہ جو ایشو ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں. تو ان دونوں کو چاہیے، ان دونوں تحریکوں کو، ایک لبیک یا رسول اللہ کے نام پر کھڑی ہے، ایک ملک میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہے، لیکن ان کے دور میں انصاف کا نظام بھی قائم نہیں ہو رہا اور اللہ کا رسول کا عشق بھی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نعرے اور ہمارے دعوے کیا ہمارے عمل کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ تو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ علماء کرام کو بٹھائے اور ان سے پوچھے کہ ان معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے جب فرانس میں یہ گستاخانہ مواد سامنے آیا تھا تو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی. پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی اور فرانس کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر باقاعدہ یہ بتایا کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اور توہین مذہب ہے، توہین رسالت ہے، یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان اور کیا کرے؟ یورپ کے اندر آزادی اظہار رائے کی ایک بنیادی قدر ہے، وہ اپنی چیزوں کو اس کے مطابق دیکھتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ایسی بیہودہ حرکت کرتا ہے تو وہ پورے کے پورے فرانس کا مسئلہ ہے، یہ پورے یورپ کا مسئلہ ہے، ان کا اپنا اپنا ایشو ہے. سب لوگ ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. کوئی ایک احمق آدمی اٹھتا ہے اور ہم پاکستان میں اپنا پورا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، اپنے ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے پاکستان عجیب طرح کی الجھنوں کا شکار ہے، اور یہاں پر آ کر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سر پر جو FATF کی تلوار لٹک رہی ہے اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان انتہا پسندی کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور یہاں پر آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ فیسیلیٹیٹ کسے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا پر، مطلب انڈیا پاکستان پہ جو الزام لگاتا ہے کہ پاکستان انتہا پسندوں کا اکٹھ ہے اور یہاں پر دہشت گردی پھیل رہی ہے. آپ دنیا کو اپنی تصویروں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے دکھا رہے ہوتے ہیں ہاں ہم واقعی ایسے ہی ہیں. تو آپ اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر کوئی بھی سنجیدہ فکر آدمی
اس کام کو اسلام اور پاکستان کی خدمت نہیں، اسلام اور پاکستان کی بدنامی سمجھتا ہے۔ اور حکومت سنجیدہ ہو بھی جائے تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ صلاحیت کا بنیادی مسئلہ ہے، اور صلاحیت کے بنیادی مسئلے کی وجہ سے آپ ایشو کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے، ورنہ یہ کئی بار یہ مظاہرے ہو چکے اور آپ اس معاملے کو ابھی تک ایڈریس نہیں کر پائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو علماء کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور تحریک لبیک کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس کو سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے، ایکسپرٹس کو اس میں انوالو کریں، میڈیا کو بھی انوالو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پروپیگنڈا کیا جائے۔ آپ تحریک لبیک کے لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر لائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ صرف کیا آپ ہی مسلمان ہیں؟ یہ جو آپ کی تعبیر اسلام ہے جس کے مطابق آپ سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو طالبان کی بھی تو یہی تعبیر اسلام ہے، وہ اسلحہ لے کر بیٹھ کر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کی اکانومی کو بند کر کے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بٹھا کر ڈائلاگ میں انگیج کیا جائے، لوگوں کے سامنے موقف سامنے آنے چاہیے۔ جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب حکمت عملی نہیں ہو سکتی، جھوٹ حکمت عملی ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ فساد پیدا کرتا ہے، مس ٹرسٹ پیدا کرتا ہے، عدم اعتماد کی فضا کو مزید بڑھاتا ہے، اور جب آپ کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی اہم کام نہیں کر سکتے۔ تحریک لبیک پر میں الگ سے ایک پورا ویلاگ کروں گا کہ یہ تحریک اصل میں کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔